Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum दोस्तों. Welcome to the 41st episode of the Quarantine Show on a Green Team. और आज के शो में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल मेहमान मौजूद है, लेकिन उनके तारुफ के लिए हम चलेंगे ग्रीन टीम की पहचान और मेरे साथी मेजबान सोहेल खान की जानिब. जी शाहजेब, आज हमारे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है. पाकिस्तान की वर्ल्ड चैम्पियन टीम का ये हिस्सा रहे. उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की. पाकिस्तान अंडर 19 टीम के हेड कोच थे जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता. खुद यूथ वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा थे जिसने फाइनल खेला. यंगेस्ट हैट्रिक करने वाले वनडे क्रिकेट के बॉलर. एक अरसे तक इनका रिकॉर्ड कायम रहा. 22 टेस्ट मैचेस, 163 एक रोज़ा मैचेस, और अब पाकिस्तान की PSL की मकबूल तरीन टीम लाहौर कलंदर्स के हेड कोच भी हैं. हमारे साथ आज मौजूद है पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर आकिब जावेद. हम इन्हें वेलकम करेंगे. अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा आकिब भाई, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि PSL में इतना बिजी स्केड्यूल रहा, टीम के साथ ट्रैवल करना, फिर हाई परफॉर्मेंस कैंप आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर आपने स्टैब्लिश किया, वहां पर एक्टिविटीज हो रही थी, अचानक से सब बंद हो जाना, लॉकडाउन हो जाना, घर में बैठ जाना, प्लेयर्स के साथ मिलना नहीं हो रहा होगा, बहुत सारे प्लेयर्स आपने आइडेंटिफाई किए होंगे जिन पे आप काम कर रहे थे. हाउ इज द लाइफ, हाउ चेंज इट इज नाउ? हाँ देखिए, सबके लिए मुश्किल है और हमारे लिए भी मुश्किल टाइम है, क्योंकि एक तो पहली दफ़ा PSL में लाहौर कलंदर की अच्छी फॉर्म थी, एक रिदम बना हुआ था, तो मैच रोकने पड़े टूर्नामेंट को. इसलिए एक तो वो एक है काफ़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी, क्योंकि जिस तरह टीम क्लिक हो रही थी, एक पीक पे आई हुई थी लाहौर कलंदर की टीम. लेकिन कोरोना आने से तो सारी ज़िंदगी सब कुछ ही रुक गया. लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि इस मुश्किल हालात में जहाँ कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, लाहौर कलंदर क्या अपने प्लेटफॉर्म से कुछ कर सकता है. तो सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई किए कि वो कितने लोग हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्रिकेटर्स थे. तो हमने क्रिकेटर से शुरू किया, क्योंकि हमारी क्रिकेट की टीम है, तो वी शुड ट्राई टू लुक आफ्टर क्रिकेटर्स. तो हमने उसकी कोई लिस्ट बनाई. कोई 2000 प्लस फैमिलीज हैं जो अफेक्ट हुई हैं, जैसे डिपार्टमेंट्स वगैरह बंद हुए. तो हमने उनको लिस्ट डाउन किया और एक नंबर दिया, और उनको कहा कि आप खामोशी से हर बंदे की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसको इंटैक्ट रखना बड़ा ज़रूरी है. तो हमने कोशिश की कि जितने भी लोग हैं उनकी जिस तरह से भी मदद की जा सके इस मुश्किल वक्त में. तो वो प्रोग्राम हमारा चल रहा है. फिर हमने ये सोचा कि ये जो प्लेयर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, इनको किस तरह से कुछ ऐसा प्रोग्राम लाया जाए कि ये कुछ एक्टिव रहें, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ इनके लिए क्रिएट की जाए. तो कलंदर के सिकंदर एक प्रोग्राम हम 5 हफ्ते पहले लेकर आए, जिसका मकसद यही था कि आपके पास जो आपकी वीडियोस हैं प्लेयर्स की, वो आप हमें भेजें. हमने अपने कोचेस जो है उसके ऊपर बिठाए. एनालिस्ट के पास पहले जाती है वीडियो, फिर उसको जो फास्ट बॉलर्स हैं, स्पिन है, बैट्समैन है, विकेट कीपर्स हैं, तो इसी तरह अब अपने डिफरेंट जो कोचेस उनके पास वीडियो चली जाती हैं, और वो फिर उनको पॉइंट्स देते हैं, और हर वीक जो है 16 प्लेयर सेलेक्ट होते हैं. अब अभी तक 5 हफ्तों में हमारे पास, पहले हमने ये सोचा था कि 4 हफ्ते 64 प्लेयर्स को लेके आएंगे, जिसमें आपके 16 स्पिन बॉलर्स, 16 फास्ट, 16 बैट्समैन और 16 विकेट कीपर्स होंगे. हमारा ये मकसद था कि ये देखें कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है, कितनी ऑप्शंस हैं, जो हम अभी भी एट टाइम्स कह देते हैं कि कोई स्पिनर नहीं है, कोई बैट्समैन नहीं है, विकेट कीपर तो है ही नहीं 2-1 के सिवा. तो हमारे पास 16 इकट्ठे हो गए. फिर हमारा मकसद था कि 64 को जब हो जाएंगे तो फिर हमने इसको ऑनलाइन ही पहले रखना था, लेकिन उसमें हमने फैंस को, लोगों को शामिल करना था कि 50% जो वोट है किसी प्लेयर्स का सिलेक्ट होना या रिजेक्ट होना, वो 50% ऑडियंस और 50% हमारे जो कोचेस हैं. लेकिन वो जो 3 हफ्ते हुए और चौथा हफ्ता आने लगा, तो वीडियोस जो हैं वो डबल एंड ट्रिपल होनी शुरू हो गई. अब फिर हमने उसको
4 weeks اور بڑھانا پڑا ہے. تو اب 120 پلیئرز جب ہو جائیں گے تو پھر ہم آڈینس کو لے کر آئیں گے کہ وہ ان کو ووٹ کریں. پھر ہر ویک جو ہے وہ پلیئرز ہاف ہوتے جائیں گے, 128 سے 64, دین 32 اینڈ دین 16. جب وہ 16 ہو جائیں گے آپ کے بیسٹ 4 فاسٹ بولرز, 4 اسپنرز, 4 وکٹ کیپرز, 4 بیٹسمینز, پھر ہم ان کو لے کے جائیں گے اپنے ہائی پرفارمنس سینٹر میں. آئی تھنک تب تک حالات بھی کوئی 6 ہفتے تک اور بہتر ہو جائیں. پھر ہم ان کو لے کے جائیں گے ٹورڈز ریئلٹی شو, جس میں ایک ایک پلیئر کے اوپر اس کا مائنڈ, اس کی باڈی, اس کی سکلز, ہر ایک کا اس کے اوپر ٹیسٹ ڈالا جائے گا. اور پھر جو 8 ہوں گے ان کو ہم ہائی پرفارمنس سینٹر میں پورا سال سپورٹ کریں گے ان کو. پھر ان 8 پلیئرز میں جو ابھی تک ہمارا مائنڈ ہے وہ آسٹریلیا بھی جائیں گے. ان میں سے 4 جو ہوں گے دے ول بی پارٹ آف قلندرز T10 in Abu Dhabi, and then 4 will be inshallah getting in the opportunity of next PSL. جی بالکل عاقب بھائی, بہت زبردست کاوشیں جو آپ نے لاہور قلندرز کے حوالے سے شیئر کی, اس پہ بھی ہم مزید تھوڑی سی بات کریں گے. لیکن آج میں آپ سے جاننا ایک اور بات چاہوں گا جو 21 مئی ہے, اور میں اس بارے میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا. ویسے تو ہر طرف بات کی جا رہی ہے, سعید انور نے آج 194 کی ناک کھیلی تھی. اس میچ میں آپ نے بھی 5 کھلاڑی آؤٹ کیے تھے, سچن ٹنڈولکر, سوربھ گنگولی, راہل ڈراوڈ, بڑی بڑی وکٹیں آپ نے لی تھی. یعنی ایک میچ میں ہائیسٹ سکور والے بھی, اور اس زمانے میں ون ڈے کا ریکارڈ بھی آپ کے پاس تھا, بیسٹ بالنگ فگرز کا. تو اس میچ کی کیا میموریز ہے سعید انور کی اننگز کے بعد اتنی زبردست بالنگ کی, کچھ شیئر کیجیے. آج اس بات کو 23 سال گزر گئے ویسے. دیکھیں وہ جو اننگ تھی وہ تو ایک انبلیویبل سعید انور نے اننگ کھیلی, اور وہ بھی اسپیشلی انڈیا. اگر آپ انڈیا کے اگینسٹ پرفارمنس دیتے ہیں تو وہ 4 چاند لگ جاتے ہیں اس پرفارمنس میں. جب اتنا بڑا سکور ہو گیا تو ایک تو مائنڈ میں تھا کہ اب پاکستان کے ہارنے کے چانسز بہت کم ہیں. تو وہ فلیٹ پچ تھی, اس کے اوپر جب وہ تھوڑی ان کو تیزی سے رنز بنانے تھے, تو اگر آپ سوئنگ بالرز ہیں تو آپ کے آؤٹ کرنے کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. اگر آپ ون ڈے میں 5 وکٹیں لیں تو 99% تو آپ ہی بنتے ہو مین آف دا میچ. بٹ وہ اننگ ہی اتنی زبردست سعید انور کھیلے کہ ڈیفینیٹلی انہی کا حق بنتا تھا. اور نتھنگ لائک پرفارمنگ اگینسٹ انڈیا, اینڈ اسپیشلی ان انڈیا. اور اگر ہم اسٹیٹس کی بات کریں تو آپ کا جو انڈیا کے خلاف اوڈیائی ریکارڈ ہے 39 میچز میں 54 وکٹیں with 3 5 وکٹ ہالز, اور 6 میں سے آپ کے 4 مین آف دا میچ ایوارڈ جو ہیں وہ اگینسٹ انڈیا ہیں. تو انڈیا کے خلاف تو خیر آپ کی بڑی میموریبل پرفارمنسز رہی ہیں. اچھا, آپ کی جو کرکٹ کی شروعات رہی, ایک تو آپ پاکستان کے بہت ینگسٹ فرسٹ کلاس کرکٹرز میں بھی آتے ہیں. اپنے بھائی کے ساتھ آپ نے شیخو پورہ سے جب کرکٹ کی شروعات کی, اتنی کم ایج میں آپ کو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے کا موقع ملا, اور پھر یوتھ ورلڈ کپ کھیلنے آپ آسٹریلیا گئے, پہلی مرتبہ فائنل بھی ٹیم کھیلی تھی 1988 میں. تو کیسا سفر رہا کرکٹ سے سٹارٹ سے یوتھ ورلڈ کپ تک کا؟ دیکھیے میں کوئی اس طرح کا پلیئر نہیں تھا کہ جو بچپن سے کلب جاتا ہو. اچانک 1 سال کے اندر اندر ہی میں نے اسکول میں کھیلا اور کلب میں گیا, اور پھر ایک کیمپ لگا ہوا تھا لاہور میں قذافی اسٹیڈیم میں, وسیم راجہ اور خان محمد نے. تو اس میں انہوں نے مجھے بہت پسند کیا. پھر انڈر 19 کا کیمپ لگ گیا, وہاں مجھے مدثر نظر عمران خان نے دیکھا تھا, کافی انہوں نے تعریف کی. اور اس کے بعد آسٹریلیا گیا تو وہ ایک بہت بڑا ایکسپیرینس تھا, کیونکہ جب آپ کبھی ملک سے باہر نہیں گئے اور آپ پہلا ہی ٹور آپ کا آسٹریلیا میں آپ گئے, وہاں سیکھنے کا بہت موقع ملا, کیونکہ انہوں نے 2 پلیئرز کو وہاں جو لوکل فیملیز تھی ان کے ساتھ رکھا, کوئی 1.5-2 مہینے کا وہ ٹور تھا. تو وہ جو آپ جب لوگوں کے گھروں میں اس کلچر میں رہتے ہیں, ہوٹل سے آپ جاتے ہو, ہوٹل میں رہے, گراؤنڈ میں گئے, تھوڑا سا سڑکوں میں گھومے اور واپس آ گئے. بٹ جب آپ ان فیملیز کے ساتھ ان کلچر کو کلوزلی دیکھتے ہیں تو پھر آپ وہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا کہ اصل میں لائف ڈسپلن کیا ہے, ڈائٹ کیا ہوتی ہے, کس طرح سے اپنے آپ کو ایکٹیو ان کی لائف ہے, کام بھی کرتے ہیں, کھانے بھی خود بناتے ہیں, صفائی بھی خود کرتے ہیں. تو وہاں تو جا کے آنکھیں اصل میں کھلی کہ دس از اے لائف. کوئی وہاں پہ آپ کو
ڈپینڈنٹ نہیں نظر آئے گا. 16 سال کے بعد جو آپ کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے اس نے ہیز ٹو گو آؤٹ اینڈ ورک, اور وہ ایک ٹریننگ ہے ان کی. اور مجھے وہاں جیسے ہم پاکستان سے جب میں گیا تھا تو ایک گھر میں کماتا ہے, 10 جو ڈپینڈنٹ ہیں, سڑکوں پہ جاؤ تو کوئی فقیر مانگنے والے نظر آتے ہیں, کوئی اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. تو وہ بھی تو انسان ہے, انہوں نے بھی تو بیک ان 200 ایئرز ایک اسکریچ سے زندگی شروع کی تھی. بٹ آئی تھنک دیٹ واز گریٹ لرننگ. عاقب بھائی جس طریقے سے یہ بات ہو رہی ہے, آپ انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز ہوا, سل بھائی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ایڈ کریں پھر میں پوچھتا ہوں. ہاں بالکل بالکل, آپ پوچھیے, سوال پوچھیے. اچھا, تو جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ آسٹریلیا میں آپ کی گرومنگ ہوئی, جب پاکستان کے لیے پہلی بار سلیکٹ ہوئے تو اس وقت کیا فیلنگ تھی, اور پھر جب آپ ڈریسنگ روم میں پہنچے تو عمران خان جیسا کریکٹر, جاوید میاں جیسا کریکٹر وہاں پر آلریڈی موجود تھے, ان لیجنڈز کے ساتھ, وہ سپر سٹارز سے اس ٹائم میں, ان کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کرنا کیسا انٹریکشن تھا جب فرسٹ ٹائم ایک شیخو پورا کا لڑکا آتا ہے ڈریسنگ روم میں؟ ہاں دیکھیے, اس سے پہلے میں وہاں خان صاحب سے مل چکا تھا لاہور کیمپ میں. پھر جب میں انڈر 19 سے واپس آیا تو انہوں نے مجھے بڑی مشکل سے ڈھونڈا, تو میں انڈیا گیا. وہ عمران 11 ورسز سنیل گواسکر 11 کے چیریٹی گیمز تھے 3-4. تو وہاں پہ مجھے یاد ہے پہلا ہمارا میچ تھا گوالیار میں آئی تھنک. تو وہاں جب میچ شروعات ہونے لگا تو مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ نیا بال کرتے ہو, میں کہ جی کرتا ہوں. تو میری طرف بال پھینکا اور خود ہی ایک جو ٹیم ٹپیکل ایک ون ڈے کی فیلڈ ہوتی ہے, 1 سلپ گلی اسکوائر لیگ, وہ کھڑی کرتی. تو مجھے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فیلڈ. مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ, کیونکہ میں بہت زیادہ اس طرح سے ڈپارٹمنٹس میں یا اس طرح سے میری گرومنگ ہوئی نہیں تھی, تو I was very straight forward. تو میں نے کہا جی نہیں ٹھیک. جو ویسے کر کے میری طرف دے کے کہتے کیا مطلب ٹھیک, کیا نہیں ٹھیک. میں نے کہا جی وہ میرا بال آؤٹ سوئنگ ہوتا ہے, تو آپ جو اسکوائر لیگ والا فیلڈر ہے وہ سیکنڈ سلپ میں لے لیں, فائن لیگ کو تھوڑا سا باہر کر دیں. اب یہ بھولے پن میں نے اتنی ٹیکنیکل میرے منہ سے زبان سے بات نکلی, اور لکیلی پھر اس میچ میں نے 2-3 وکٹیں لی, اور وہ ساری جو تھی وہ سلپ میں گئی. تو اس سے یہ سمجھ ان کو آئی کہ ایک انسان ہے, بچہ ہے, اور اسے یہ پتہ ہے کہ اس کی سکل کیا ہے اور وہ کس طرح سے اس کے اوپر اس کو کانفیڈنس بھی ہے. دیٹ واز دا ٹائم کہ جب اس کے بعد مجھے کبھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, اور مجھے انہوں نے کبھی بہت بتایا بھی نہیں. تو اس لیے دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی آسٹریلیا کی ٹیم تو اناؤنس ہو چکی ہے, بٹ میں جا کے سلیکٹر سے اور کرکٹ بورڈ سے بات کرتا ہوں کہ ٹیم کو چینج کریں اور تمہیں اس میں ڈالا جائے. تو اس کے بعد انہوں نے ایسے ہی کیا. پاکستان آ کے پھر وسیم حیدر جو کہ اچھے دوست تھے, ان کو ڈراپ کرا کے تو مجھے ٹیم میں ڈالا. اور پھر وہ ایک پہلے ہی میرا ٹور, وہ اتنا لمبا ٹور, کو 5 مہینے کا ٹور, پہلے ہم آسٹریلیا گئے, اس کے بعد نیوزی لینڈ گئے. تو وہ ایک بہت ہی زیادہ پہلے ٹور میں ہی آپ کو ملک بھی ایسے ہیں کہ جہاں آسٹریلیا تو وہ تھا جہاں مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا تھا, پھر نیوزی لینڈ گئے. سو آئی تھنک اس ٹیم میں جگہ بنانا یا اس ٹیم کے ڈریسنگ روم میں جگہ بنانا بہت مشکل ٹائم تھا, کیونکہ اس وقت جو جونیئر ترین لوگ تھے وہ بھی میرے سے کوئی 15 سال بڑے تھے. لیکن ایک کلچر میں نے جو جا کے وہاں دیکھا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. کہ سینئرز جو تھے وہ جب ایئرپورٹ جانا ہوتا تھا تو جونیئرز ان کے بیگ اٹھاتے تھے. پھر ایٹ ٹائمز کیونکہ تب تو یہ بہت زیادہ کرکٹرز کو یا ٹیمز کو سہولتیں بھی نہیں میسر ہوتی تھی, تو ایٹ ٹائمز میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب کوئی لمبی اننگ کھیل لیتا تھا یا کچھ وکٹیں لے لیتا تھا, زیادہ لمبی بالنگ کرتے تھے, تو جونیئر پلیئرز ان کو دبایا بھی کرتے تھے. تو یہ عموماً تھا کہ جونیئر نے چائے بنانی ہے, ٹائم دبانا بھی ہے, بیگ بھی اٹھانا ہے. تو یہ میرے لیے شاکنگ تھا کیونکہ میں اس کلچر کا حصہ نہیں تھا. تو
میں نے جا کے کم از کم اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا اور پہلے ہی ٹور میں کافی نام کمایا کہ یہ بدتمیز سا پلیئر کہاں سے آ گیا. تو بعد میں دیکھیں آپ کئی دفعہ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو آپ جب ٹیم میں لاتے ہو تو وہ ایٹ ٹائمز اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. پھر جب ہمارے وہ سارے ینگسٹرز آئے اور ہم اکٹھے ہوئے تو پھر 92 اور 90s میں جو کرکٹ ہے اس میں بہت ساری فتوحات اور بہت اچیومنٹس پاکستان کو ملی. اور ویسے ہمارے ویورز ان کو اسٹیٹسٹکلی اگر بتائیں تو عاقب بھائی جو ہے ٹیسٹ اور ون ڈے میں ابھی بھی پاکستان کے ینگسٹ فاسٹ بالر ہیں جب انہوں نے اپنے ون ڈے اور ٹیسٹ ڈیبیو کیا تھا کہ بھائی اس کے بعد بہتر سے بہترین تک کا سفر طے کرتے گئے. 91 میں ہیم شائر کے لیے سیزن میں 53 وکٹیں بھی لی, پھر واپس آئے, پھر آئی وہ تاریخ جس نے آپ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو کیریئر کا جو ہے وہ پورے طریقے سے بدل کے رکھ دیا. وہ تھی 25 اکتوبر 1991 اگینسٹ انڈیا, شارجہ فائنل, ہیٹرک, 7 وکٹیں, ورلڈ ریکارڈ. کیا اس میچ کی میموری سے کچھ کیا سوچ کے بالنگ کر رہے تھے, اسپیشلی جب ہیٹرک بال کر رہے تو ہیٹرک ڈسمسلز بھی اظہر الدین, روی شاستری, سچن ٹنڈولکر. دیکھیے ہیٹرک تو کوئی کر نہیں سکتا, بس وہ ٹائمز ہو جاتی ہے. بٹ ایک چیز بڑی ضروری ہے سمجھنے کی کہ جب آپ بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا بال کے اوپر کنٹرول اچھا ہوتا ہے, تو اس ٹائم آپ کے دماغ میں کوئی ڈاؤٹ نہیں آتا. دماغ جیسا سوچتا ہے باڈی ویسے رسپونڈ کرتی ہے. اور اگر دماغ میں ڈاؤٹ آئے کہ جیسے یارکر ہی مارنا ہے, تو اگر آپ کو بھاگتے وقت اگر کہیں 1% بھی ڈاؤٹ آئے کہ یہ فل ٹاس نہ چلا جائے یا یہ ٹانگ سے وائڈ نہ ہو جائے, تو پھر آپ سے وہ جو کمپلیٹ 100% ایکوریسی وہ نہیں آئے گی. بٹ ایٹ ٹائمز آپ کہہ کے بال کر دیتے ہیں کہ یہ اس کے جوتے پہ لگے گا اور ادھر ہی لگتا ہے. اٹس آل اباؤٹ یور مائنڈ اینڈ باڈی کنیکشن. اس میں اگر ڈاؤٹ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو فارم سے ان فارم اور ان فارم سے آؤٹ آف فارم لے کے جاتی ہے. اس دن ساری چیزیں جہاں بال کرنا چاہ رہا تھا وہاں جا رہا تھا. اور تو کوئی اسپیشل نہیں ہے کیونکہ اب وہی پچ ہے, وہی پلیئرز ہیں جو آپ کو میچ میں کبھی ایک وکٹ نہیں ملتی اور کبھی کبھی آپ کو 7 وکٹیں مل جاتی ہیں. بٹ آئی تھنک اٹس اباؤٹ the connection between mind and body. جب وہ ٹوگیدر ہوتا ہے تو آپ کی پرفارمنس بہتر آتی ہے, کنٹرول اچھا ہوتا ہے. کیونکہ بالر کے ہاتھ میں تو صرف یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جب وہ ان فارم ہو, کانفیڈنٹ ہوتا ہے, تو اپنی مرضی سے بال موو کرتا ہے, جہاں سے چاہتا ہے وہ بال ان سوئنگ ہو رہا ہے وہ بھی اسٹمپس میں ہو رہا ہے, اور وہیں سے آؤٹ سوئنگ بھی ہو رہا ہے. So I think it's all about your day and that moment. اچھا عاقب بھائی, اب ایسا سوال کرنا چاہوں گا جو آئی ایم شیور پورا پاکستانی جاننا چاہے گا. ورلڈ کپ 1992 وقار یونس فٹ ہو جاتے ہیں, وسیم اکرم اور عاقب جاوید پر ساری پیس بالنگ کا لوڈ ہوتا ہے, یہاں تک کہ اعجاز احمد کو بھی وہاں پہ سیم بالنگ کرنی پڑ گئی تھی. پاکستان کی پرفارمنس انیشیل میچز میں اچھی نہیں ہوتی, اسٹل پاکستان وہ ورلڈ کپ جیتتا ہے. تھوڑی سی میموریز اس میموریبل ایونٹ کی شیئر کریں گے؟ دیکھیے وہ ایک ون آف ورلڈ کپ ہے جو پاکستان جیتا ہے. اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی بہت اسٹرانگ ٹیمز بنی. جیسے 99 کی ٹیم مجھے لگتا ہے بہت ہی زیادہ اسٹرانگ تھی. 96 میں بھی تھی, بٹ اگر وسیم اکرم انفٹ نہ ہوتے اور ایز کیپٹن وہ کھیلتے. 2003 کی اگر آپ ٹیم دیکھیں تو زبردست ٹیم تھی. بٹ یہ جو ایونٹس ہیں یہ جیتے اسی طرح جاتے ہیں کہ یو نیڈ لٹل بٹ لک اور رائٹ ٹائم کے اوپر آپ کا ردم ٹیم کا ردم بننا اور سارے پلیئرز کو ایک دوسرے کے اوپر بلیو آ جانا. ابھی بھی یاد ہے جب شروع میں ہم ہار رہے تھے بری طرح, تو ہم سب کو ایک دوسرے پہ جو ہے نا وہ کانفیڈنس نہیں آ رہا تھا, بلیو نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہم جس طرح کی کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دم سے جیتنا شروع ہو جائیں گے اور اینڈ تک چلے جائیں گے.
بٹ آئی تھنک اس میں بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ خان صاحب کو جاتا ہے. ایز کیپٹن انہوں نے ہوپ نہیں چھوڑی اور سب کو اینڈ تک, جب تک کہ ہمارا وہ کروشل میچ ابھی مجھے یاد ہے آسٹریلیا سے پرتھ میں, وہاں سے ہمارا مومنٹم شروع ہوا تھا اور وہاں انہوں نے ایک پیپ ٹاک 10-15 منٹ کی تھی جس کا خاصا اثر پڑا تھا پاکستانی ٹیم میں. اور وہاں سے پھر ایک میچ جیتے, پھر سری لنکا سے میچ ہوا, پھر ہم نیوزی لینڈ گئے اور ان بیٹن ٹیم کو ہرایا, اور جب سیمی فائنل میں پہنچے تو تب یہ بلیو آ گیا تھا کہ اب جس طرح سے جن سرکمسٹانسز سے ہوتے ہوئے ہم یہاں تک آئے ہیں, اب لگتا ہے کہ یہ پاکستان کا ہی ورلڈ کپ ہے. لیکن فائنل میں تو دیر واز نو ڈاؤٹ, وی ور 100% شیور کہ اب نہیں آ سکتے. خاص طور پہ جو سیمی فائنل میں آپ کی مارک گریڈویج کی وکٹ اور فائنل میں نیل فیئرپاز اور ایلکس ٹریوٹ کو ڈک آؤٹ کرنا. اس کے ورلڈ کپ کی جیت کے بعد ہی میموریبل ٹور آیا انگلینڈ کا, بڑا ہی میموریبل ٹیسٹ ٹور تھا. پاکستان نے سیریز جیتی, آپ کی اس میں پرفارمنس بھی تھی, لیکن خاص طور پر جو آپ کے حوالے سے اس میں چیز میموریبل رہی وہ رہی اولڈ ٹریفرڈ ٹیسٹ میچ, جس میں جو ایک معاملہ ہوا. اور بڑا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس کا تھوڑا بتائیے گا بیک گراؤنڈ, جو پہلے آپ کی جو بیٹنگ تھی اس وقت سے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, ڈیون میلکم کے ساتھ ہوا جس میں امپائر روئے پالمر بھی انوالو ہوئے, وہ پورا کیا انسیڈنٹ تھا جو اولڈ ٹریفرڈ میں ہوا؟ دیکھیں وہ اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے نا وہ لارڈس ٹیسٹ تھا. لارڈس ٹیسٹ پہلے ہوا, پھر اولڈ ٹریفرڈ میں ہوا. تو اس میچ میں میں اور وقار بیٹنگ کر رہے تھے, تو میلکم نے ہمیں کافی بالیں ماری, ادھر نیل پڑے ہوئے, ادھر بالیں لگی ہوئی. تو ہم جو بالرز ہیں ایک دوسرے کو یہی کہتے ہوتے ہیں کہ اوکے کوئی بات نہیں, میری بھی باری آئے گی. تو چوائس تو آپ کے پاس ہوتی کوئی نہیں ہے. تب بھی میں بالیں کھا رہا تھا, اسے کہہ رہا تھا اوکے لیٹ می سی وین یو ول کم ٹو بیٹ. تو اولڈ ٹریفرڈ میں جب وہ آئے تو میں نے جاتے اس کو بولا ہیئر وی گو, اب باری میری ہے, گیٹ ریڈی. اب وہ جو میں نے اسے بات کی تو اب مجھے یہ آئیڈیا تھا کہ یہ اگر میں اس کو بال کروں گا تو یہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ مجھے یہ باؤنسر مارے گا. تو میں نے وہ شارٹ آف اے لینتھ بال کی اور وہ نیچے بیٹھا اور اس کے سر میں لگ گئی. تو امپائر جو ہے اسی وقت روئے پالمر, آئی تھنک اس کا نام امپائر کا تھا, اسی کے اوپر مجھے کہتا ہے کہ یو کی ناٹ بول اینی مور شارٹ بال ٹو ہم. آئی سیڈ وائی؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم اسے جان کے بال مار رہے ہو. میں کہا ہاؤ اٹس پاسبل کہ میں جان کے مار رہا ہوں, ایک بیٹسمین ہے, میں بال کروں گا باؤنسر ماروں, یا یہ جو اس کو میں نے بال کی اٹس ناٹ ایون باؤنسر. تو میرے پاس دو آپشنز ہیں, دو باؤنسرز میں ماروں گا, تیسرا یو کین گیو می اے وارننگ, اینڈ چوتھے کے اوپر یو کین بین می. تو اس کو کافی غصہ چڑھا, پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو وائی. تو میں نے پھر اس کو شارٹ آف لینتھ بال کی, اس نے پھر مجھے کہا, پھر میں نے شارٹ آف لینتھ بال کی. تو اب وہ اس نے شروع تو کر لی تھی یہ بحث, لیکن اس کے پاس کوئی لاجک نہیں تھی, کیونکہ جو اگر شولڈر ہائٹ پہ بال ہے تو نہ تو اس کو وہ ون آف دا اوور دے پا رہا تھا, نہ وہ مجھے روک سکتا تھا. تو مجھے کہتا ہے کہ تم ایسے بال مارنے کی کوشش کر رہے ہو, یو کین ناٹ ڈو دس. میں کہا لک اٹس ٹیسٹ کرکٹ, یہ اسکول کرکٹ نہیں ہے, اور یہ مجھے جو لگی ہوئی ہے میں تمہیں شرٹ اتار کے دکھاؤں, اسی نے مجھے ماری تھی. تو پھر جب اوور ہوا تو he looked very uncomfortable اور میرے سے کافی ناراض تھا. تو اس نے ایسے میری طرف پش کر کے مجھے میرا سویٹر دیا, جو کہ میں نے ایسے ڈک کیا اور نیچے گر گیا. تو میں کہا دس از ناٹ the way you deal with players. You're an umpire. You're the most respected person on this field. تم نے کنڈکٹ کرنا ہے یہ میچ, تو ایسا نہیں ہوگا. تو پھر جاوید میاں آ گیا, پھر کافی بڑھ گئی لڑائی. اس میچ کے بعد مجھے 5 پاؤنڈ جو ہے وہ فائن ہو گیا. بٹ میں جب صبح سو کے اٹھا تو میرے کمرے کے نیچے ایک انویلپ کسی نے پش کیا ہوا تھا. میں نے کھولا تو اس میں 500 پاؤنڈ کسی فین نے کہا کہ here we go, تمہارا جو فائن ہوا ہے اس کو ہم دیتے ہیں, so don't worry about it.
जी अच्छा आके भाई वर्ल्ड कप 96 के हवाले से जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान की बहुत स्ट्रांग टीम थी, हमारी होम कंडीशंस में मैच हो रहा था, फिर एक क्वार्टर फाइनल खेलने हम इंडिया गए, इंडिया की सरजमीन पर, वहां भी हमारी टीम को फेवरेट करार दिया जा रहा था, लेकिन वसीम अकरम अनफिट हो जाते हैं, आमिर सोहेल कप्तानी करते हैं, वकार यूनिस के 2 ओवर्स में अजय जडेजा काफी हिटिंग कर लेते हैं। क्या समझते हैं जावेद मियांदाद का लेट ऑर्डर में बैटिंग करना, क्या समझते हैं क्या था उस दिन, या किस्मत पर हम पूरा ब्लेम डाल सकते हैं? देखिए किस्मत तो आपको कुछ चाहिए ही होती है जब आप कोई इवेंट जीतते हैं या आप हैट्रिक जब करते हैं, बट लास्ट मोमेंट के ऊपर जो आपका कप्तान है अगर वो नहीं खेलता तो ऑल ऑफ अ सडन 10-15 मिनट पहले आप आमिर सुहेल को कह रहे हैं कि यू आर द कैप्टन, तो उस रश में आपको तो ऐसे प्रेशर मैच से 2-3 दिन पहले ही काम काम सिचुएशन चाहिए होती है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो आप अपने आप को काम डाउन रखते हो, आप चीज़ें जो है वो थोड़ी स्लो करते हो ताकि गलतियां कम हो। तो जब एक हसल बसल में कप्तान बना और जाके टॉस किया और शुरू हो गया काम, तो उसमें फिर आपने स्ट्रेटजी वहां तब तक रात को या 2 दिन पहले सोची नहीं होती कि अगर एक बॉलर को मार पड़ेगी तो क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वसीम अकरम जैसा बॉलर या प्लेयर अगर किसी भी टीम से निकाल दे तो उसकी 25 to 30% तो वैसी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। लेट जस्ट इमेजिन कि वसीम नहीं खेले और ताउर रहमान खेल रहे हैं, सो दैट वाज बिगेस्ट द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी। और दूसरा कप्तान अचानक जब आप किसी को बना देते हैं तो अब उसको बैटिंग ऑर्डर भी अगर, तो देखो आप रेगुलर कप्तानी कर रहे हो, आपको पता हो मैंने कैसे डिसीजंस लेने हैं, अगर ज्यादा स्कोर है तो मैंने किस प्लेयर को कहाँ यूज करना है, दैट वाज ऑल ऑफ सडन ऑल पैनिक में शुरू हुआ, पैनिक में खत्म हो गया। अच्छा कुछ स्टैट्स भी आपके हम साथ साथ बता रहे हैं कि अगर हम आपकी विकेटों की बात करें जो 182 हाथों में वनडे में है, तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो टॉप 3 है यानी टॉप ऑर्डर टॉप 3 वो आपकी 95 विकेट है। उसके बाद अगर मिडिल ऑर्डर 4 to 7 आए तो 57 विकेट है। इससे हमें ये अंदाजा होता है कि हमेशा मुश्किल और बड़े बैट्समैनों को आउट करने में आपको मजा आता था। अजहरुद्दीन और अरविंदर डिसिल्वा को 7-7 बार वनडे में आउट किया, रिची रिचर्डसन को 6 बार आउट किया, सचिन तेंदुलकर को 5 बार आउट किया। हमेशा हम इसमें भी देखते हैं तो सारे बड़े बड़े प्लेयर थे जिनको बहुत आसानी से आपने हमेशा आउट किया हुआ है। तो ये कैसा एक्सपीरियंस होता है कि हमेशा बड़ी विकेटें लेना, शुरू की विकेटें लेना और पाकिस्तान के लिए अच्छा करना? देखिए उसमें जो एक बात है कि वो जो टाइम था जिसमें वकार वसीम यू नो बहुत बड़े बॉलर, ऐसे बॉलर जो हिस्ट्री में बहुत काम आए हैं, तो उनके साथ क्रिकेट खेलने का जब आप सोचते हैं तो आप अपना एक रोल डिफाइन करते हैं, क्योंकि मुझे तो एंड में कभी बॉलिंग नहीं मिली। जब आप 5-5 विकेटें, मेरी अगर 5-5 विकेटें देखें तो मैंने एक ही स्पेल में 4-4 5-5 किए हैं तो 5 हुए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि ऊपर से अगर 2 ले लिए हैं तो 3 आगे, तो बेचारे वो 11-10-9, तो अगर आप इस तरह के बॉलर है, वकार हैं, वसीम है, तो वो बेचारे कहाँ खेल सकते हैं। तो वो एक कॉम्बिनेशन था जो बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बना, क्योंकि न्यू बॉल से बॉल को स्विंग करना, ये आउट स्विंग स्पेशली ये मेरा आर्ट था। और एक कॉम्पोजिशन इसी तरह बनती है क्योंकि वसीम एंड मी यूज्ड टू बॉल न्यू बॉल, और जब दायरा ख़त्म, मैंने दायरे तक बॉल करने होते थे, 7 से 8 ओवर में करता होता था, और वो भी अगेंस्ट द विंड। और वो आसान नहीं होता। न्यूजीलैंड में तो आप भागो तो जंप लेके आपको रुकना पड़ जाता है, बट ये भी एक आर्ट है कि अपने अपने रोल को समझना और अपनी लिमिटेशंस में रहना। और उसके बाद जो वकार है, वकार को तो हम तभी लाते थे जब लगता था कि अब बॉल जो है वो रिवर्स होने लगा है, तो वहाँ वो करते थे अपने 3-4 ओवर, फिर आगे 2-3 ओवर किसी प्लेयर को आउट करना है, और एंड में तो बहुत आसान विकेटें होती हैं, बट मेरा वो रोल था और मुझे उस रोल में रहते हुए ही परफॉर्म करना है। हाँ, आई एम श्योर कि अगर
جتنے آپ دیکھیں تو لوگوں کی زیادہ ٹیل کی ہوتی ہیں, کم ان کی ٹاپ آرڈر کی یا مڈل آرڈرز کی ہوتی ہیں. بٹ آئی تھنک گیون سرکمسٹانسز جو آپ کو رول ملتا ہے آپ نے اسی میں رہ کے اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اچھا عاقب بھائی, انٹرنیشنل کرکٹ میں اس کے بعد آپ ہمیں اتنے ایکٹیو نظر نہیں آئے. فرسٹ کلاس کرکٹ آپ 2003 تک کھیلتے رہے, کوچنگ کی طرف آپ گئے, بیچ میں آپ سلیکٹر بھی رہے. پاکستان کے لیے پہلا آپ کا اسائنمنٹ تھا انڈر 19 ورلڈ کپ 2004 میں, اور کافی اچھی آپ کی ٹیم کی پرفارمنس, ٹیم نے ٹورنامنٹ بھی جیتا. کوچنگ کی طرف کیسے جانا ہوا ایک دم سے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے کھیلتے؟ دیکھیں میں نے کوچنگ تو شروع کر دی تھی 2001 سے ہی, اور وہ بینک کی وجہ سے وہ کہتے تھے کھیل لو, میں دل تو کرتا نہیں تھا کیونکہ میں نے تو 98 میں اصل میں تو کرکٹ چھوڑ ہی دی تھی. اس کے بعد کوچنگ میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک اتنی ینگ ایج میں 28-29 سال میں آپ ایک ریٹائرڈ انسان ہو تو آپ کیا کرو گے, کیونکہ جب آپ ریٹائرڈ عموماً ہوتے ہیں تو 60-65 میں جا کے ہوتے ہیں. ایک فاسٹ بولر اسپیشلی تو 30 سال میں 32 سال میں تو اس سے بھی پہلے بہت جلدی چھوڑ کے پاکستان کرکٹ چھوڑ گیا تھا. تو مجھے میں نے 1-2 سال تو بالکل نہیں سوچا کہ میں واپس کرکٹ میں کسی حوالے سے آؤں گا. بٹ توقیر ضیاء نے جو چیئرمین تھے انہوں نے مجھے بلایا, کچھ ایک ایسی کچھ چیزیں تھی ہوئی جو 2003 ورلڈ کپ میں, انہوں نے مجھے کہا کہ اب اس کو چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. اور آئی ایم شیور کہ میں نے ساری رپورٹس پڑھی ہے تمہاری, so you can do it because ہم سمجھتے ہیں کہ you will work honestly, اور آؤ گے تو چیزیں ٹھیک کرو گے, ورنہ گھر بیٹھ کے کیسی ہو سکتی ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک ٹاسک بھی دیا تھا جس میں 2003 میں جب ٹیم ورلڈ کپ ہار کے آئی تھی تو اس میں I was one of the member جنہوں نے انویسٹیگیٹ یا whatever ریزن ڈھونڈنی تھی, لوگوں کے انٹرویوز کرنے تھے, مینیجر کے, کوچ کے, کپتان کے اور ڈفرینٹ پلیئرز کے. تو وہاں سے پھر شروع ہوا کام. لیکن میں نے کوچنگ جو ہے وہ بہت ہی نچلے لیول سے شروع کی. جیسے 2001 میں شیخو پورہ میں ریجنل اکیڈمی لگی تو اس میں اسسٹنٹ کوچ رہا, پھر مرید کے میں اکیڈمی 2002 میں وہاں اسسٹنٹ کوچ رہا, پھر تیسرے سال میں جا کے فیصل آباد میں اکیڈمی تھی تو اس میں ہیڈ کوچ تھا, اور پھر 2004 میں NCA کا ہیڈ کوچ بنا. میری جو پہلی اسائنمنٹ تھی دیٹ واز لائک انڈر 15 ایشیا کپ جو ابو دھابی میں ہوا تھا. اس کے بعد انڈر 19 دین 18 کے 2-3-4 سال میں مصباح اور میں کافی ساتھ کام کیا. اس کے بعد پھر NCA کا ایک سفر ہے 2004 سے لے کے 8 تک ایز ہیڈ کوچ, جس میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا ٹائم تھا کہ اس پورے ریجن میں NCA واز the اکیڈمی. بٹ ہماری وہی پرابلمز ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم آتی ہیں, ہمارے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں, کیونکہ جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے وہ نیا سیٹ اپ آتا ہے, تو نیا چیئرمین آتا ہے, نئے سلیکٹرز آتے ہیں, تو کبھی بھی ہمارا جو تسلسل اور پالیسیز بھی بدل جاتی ہیں. تو اس کا بڑا مجھے افسوس ہے کیونکہ جتنی محنت ہم نے وہاں کی, اس کے سسٹم بلڈ کیے, we are the only nation, انڈیا نہیں کر پایا, سری لنکا نہیں کر پایا, بنگلہ دیش نہیں کر پایا, بہت سے ملک اور نہیں کر پائے کہ جنہوں نے اپنا سلیبس بنایا اور اپنے لیول 1, 2, 3, 4 جو کورسز ہیں وہ ڈیزائن کیے, اور جس سے پورے ایشیا میں لوگ آ کے پارٹیسپیٹ کرتے تھے. لیکن آج ہم پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ وہ وقت ابھی ضائع ہوتا نظر آتا ہے, کیونکہ آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ آپ پاکستانی ٹیم کے کوچ یا بالنگ کوچ یا فیلڈنگ کوچ یا کوئی بھی رکھتے ہیں, تو وہاں ہم جو کوچ ایجوکیشن ہے یا کوچنگ جو ایکسپیرینس ہے
اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور شارٹ کٹ سے کسی کو لے آتے ہیں. اب وہ جو لوگ اتنے سالوں سے اپنے آپ کو گریجولی بلڈ کرتے ہیں, کرکٹ چھوڑ کے پھر کوچنگ کورسز کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ ایکسپیرینس سے اوپر آتے ہیں, ان کو ادھر ہی روک دیا جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ڈس اپوائنٹنگ ہے این کے حوالے سے. بڑا زبردست وہ اکیڈمی تھی, اس کو آگے لے کے مزید آگے لے کے جانا چاہیے. اور میں بتاؤں ہمارے ویورز کو کہ عاقب بھائی کے جو آخری فرسٹ کلاس میچ تھا وہ کراچی وائٹ کے خلاف تھا, اور اس میں بھی انہوں نے 10 وکٹیں حاصل کی. میری بات ہو رہی تھی کچھ کراچی کے کھلاڑیوں سے, تو ان کا یہ کہنا تھا, خاص طور پہ طاہر خان سے میری جب بات ہوئی اس میچ میں, تو انہوں نے کہا اس وقت بھی سنبھلنے کا موقع نہیں دیا. حالانکہ آپ انٹرنیشنل کرکٹ تو خیر چھوڑ چکے تھے, لیکن فرسٹ کلاس کرکٹ میں اس کے بعد بھی پہلے اب اسی طرح کھیل رہے تھے, لیکن کھیل ایسے رہتے کہ اس وقت بھی بیٹسمینوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے تھے. پتہ مجھے آج سے مجھے یاد نہیں ہے, لیکن آپ نے تحقیق کی ہوگی. بالکل بالکل ہم نے کیا. اچھا ایک بات, ہمیں نے نارملی ایک چیز دیکھی کہ پاکستان میں جب بھی کوچز کی بات ہوتی ہے تو جو بڑے جو کرکٹرز ہوتے ہیں سینئر, زیادہ تر سب کو ہوتا ہے کہ بھائی پاکستان ٹیم مل جائے, اسی میں ہمیں عہدے مل جائے. آپ اکیڈمی ٹیم کے ساتھ رہے, انڈر 19 ٹیم کے ساتھ رہے, اے ٹیم کے ساتھ رہے, یعنی ان کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ رہے جنہیں آگے چل کے پاکستان کھیلنا تھا. کافی کھیلے بھی لیکن کافی زیادہ نہیں بھی کھیل کا ہے. بہت سے کرکٹر میں اس پہ بات کرنا شروع کروں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا, جو آپ کے لیے کہتے ہیں موٹیویشنل کوچ. بہت سارے کرکٹرز آپ کے لیے جب ہم پوچھتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ تھاٹ کہ ہمیں ینگ ٹیم کو لے کے چلنا, ورنہ نارملی یہاں پاکستان میں یہ کلچر نہیں ہے. دیکھیے کوچ تو وہی ہے جو ایک را مٹیریل کے ساتھ کام کرے, ان کی سکلز کو تراشے, ان کے اندر جو ہڈن ٹیلنٹ ہے اس سے ان کی پہچان کرائے, ان کو اس قابل کرے کہ وہ آگے جا کے انٹرنیشنل کرکٹ تک پہنچے. جب آپ پاکستانی ٹیم کی بات کرتے ہیں یا یہ فرینچائزز کی آپ کوچنگ کی بات کرتے ہیں, تو وہاں کوچنگ ہے کیا, وہ ایک گائیڈ لائنز ہیں, کیونکہ جو کیپٹن ہے ہی از دا انچارج ان دا گراؤنڈ اینڈ ہی شوڈ بی دا انچارج آف دا گراؤنڈ. آپ صرف مینیج کر سکتے ہیں. اصل میں جو کوچنگ ہے وہ تو آپ اکیڈمیز میں کرتے ہیں, وہ تو آپ انڈر 19 یا 8 ٹیمز کے ساتھ ہی کرتے ہیں. مجھے یہ شوق ہے, یہ مجھے صرف کوچ اس لیے نہیں میں بنا کہ ایک اپرچونٹی آئی اور اس میں پیسہ آ گیا اچانک تو اب میں کوچ بن جاؤں, کیونکہ جب میں نے شروع میں کوچنگ کی تھی تو یہ صرف 3.5 مہینے کی اکیڈمی ہر سال لگتی تھی, اور 25,000 روپیہ مہینہ وہ دیتے تھے, اور جہاں نظر آتا تھا کسی کے پاس بوٹ نہیں ہے تو وہ اس کو 15,000 کے بوٹ لے دیتے تھے ہم لوگ. تو وہ پیسے کے لیے نہیں تھی, وہ سیکھنے کے لیے تھی. اور جب تک آپ کو شوق نہیں ہوگا, کون گرمیوں میں 3 ساڑھے 4 مہینے جون جولائی کی گرمیوں میں اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو یہ جو پلیئر ڈیولپمنٹ ہے لاہور قلندر کا, یہ کوئی کر کے تو دکھائے وداؤٹ پیشن. آپ کسی کو جتنے مرضی پیسے دے دو, وہ جب بہاولپور سے لیا سے ڈی جی خان اور ملتان جب پڑتی ہے نا 48 ڈگری, اور آپ نے صبح 9 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک کھڑے رہنا ہے تو تارے نظر آ جاتے ہیں. اور یو نیڈ اے پیشن. جب تک وہ نہیں ہوگا آپ کیسے کسی کی مدد کر سکتے ہیں اگر آپ خود کو پیشن نہیں ہے یا شوق نہیں ہے اس چیز کا. جب عاقب بھائی جیسے آپ نے لاہور قلندرز کا ذکر کیا, تو اب لاہور قلندرز کی بات کرتے ہیں, بہت سارے لوگ سوالات بھی پوچھ رہے ہیں. 5 سال سے آپ لاہور قلندرز کے ساتھ وابستہ ہیں, پہلے 2 سال آپ ٹیم ڈائریکٹر تھے, پیڈی آپٹن آپ کے ساتھ تھے, پچھلے 3 سال سے آپ ٹیم کے ہیڈ کوچ بھی ہیں. ہاؤ از دا ایکسپیرینس سو فار, اور جب بھی لاہور قلندر کی بات ہوتی ہے آپ کو سب سے زیادہ پن پوائنٹ کیا جاتا ہے, ہاؤ دس جرنی اسٹارٹیڈ, لاہور قلندرز کے ساتھ یہ سفر کیسے اسٹارٹ ہوا؟ دیکھیے میں 2008 سے 2012 تک میں پاکستان ٹیم کے ساتھ تھا, کبھی اسسٹنٹ کوچ, کبھی بالنگ کوچ. 2009 کا جو ورلڈ کپ تھا تب انتخاب عالم کوچ تھے, میں اسسٹنٹ کوچ تھا. پھر بخار آئے تو میں بالنگ کوچ تب بنا. لیکن 2012 میں مجھے یہ پتا چل گیا کہ میں ہیڈ کوچ نہیں ہے پاکستانی ٹیم کا کبھی بن سکتا. تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ پھر جو میں نے
2001 سے لے کے 2012 تو میرے جو 11 سال کی ایک اسٹرگل ہے یا ایک میری جو سوچ ہے یا انسان ایک پروگرس کرتا کرتا آگے بڑھنا چاہتا تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر میں نے وہاں پہ 2012 میں نے یو ای کرکٹ کو جوائن کیا. حالانکہ وہ اتنا مشکل میرے لیے کام تھا کہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ کھیلتے کیا ہے, بٹ مذاق میں کام شروع کیا اور کرتے کرتے وہ جو کام وہاں ہو گیا وہ بھی ایک کمال ہی ہے. کبھی کسی ایسوسیٹ کرکٹ جو کبھی کہیں نہ ہو اور ان کا انڈر-19 ورلڈ کپ کھیلنا, T20 ورلڈ کپ کھیلنا, 2015 ورلڈ کپ کھیلنا, او ڈی آئی اسٹیٹس 5 سال کے لیے لینا, ایشیا کپ میں افغانستان اور سب کو ہرا کے آخری راؤنڈ تک جانا. ابھی بھی یاد ہے پاکستان کے خلاف جو ہمارا میچ تھا وہ آلموسٹ ہم پاکستان کو جیتنے لگے تھے. پاکستان شری لنکا والا میچ میں بھی اگر ملنگا نہ ہوتے تو شری لنکا کو بھی ہرا دیا تھا. بڑا میموریبل. وہاں پہ خوشی یہی ہوتی تھی کہ وہ جو میرے پلیئر سے بیچارے, کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے, کوئی بینکر ہے, کوئی سیلز کا کام کرتا ہے, تو پارٹ ٹائمرز تھے, بٹ خوشی یہ ہوئی کہ جب میں وہاں سے آیا تو 10-12 کو سینٹرل کانٹریکٹ ان کو دلائے, ان کو او ڈی آئی اسٹیٹس ملا. تو تب میں تو نہیں آنا چاہتا تھا وہاں سے, بٹ جب لاہور قلندر اسپیشلی عاطف رانا نے مجھے وہاں مجھے ملے, لیکن تب کوئی ایسی بات نہیں تھی, میں کیونکہ میرا ذہن ہی نہیں تھا آنے میں, اور وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ کیوں نہیں کسی ٹیم کے ساتھ آتے. تو میں نے کہا یار دیکھ, مجھے ایک تو یہ T20 یہ فرینچائز کوچنگ میں ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی, مجھے پسند نہیں ہے, اور دوسرا میں کوشش یہی ہم زندگی میں کی ہے کہ اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں تو آپ کو کیسے آپ کے پاس ٹائم ہو سکتا ہے, کیونکہ وہاں پہ ہماری اس طرح سے روٹینز ہوتی تھی کہ آپ ابو دھابی میں انڈر-19 کا کیمپ ہے, تو دبئی میں سینئر ٹیم کا کیمپ ہے, تو آپ نے ایوری ڈے فار لائک 6 months آپ نے اپ اینڈ ڈاؤن صبح و شام کرنا ہے. اور اس کے بعد میں ان کو چھوڑ کے اب کہوں کہ اب میں بنگلہ دیش لیگ میں جا رہا ہوں, اب میں کیریبین لیگ میں جا رہا ہوں. مجھے جو پہلا پی ایس ایل کا سیزن تھا, مجھے 3 ٹیموں نے اپروچ کیا تھا. بنگلہ دیش سے تو بہت ہی زیادہ, بنگلہ دیش تو بار بار آفر ہوتی رہی 2007 سے لے کے, اور ہم نے دیکھا ہے آفروں پہ آفر میں کئی دفعہ دیکھا کہ آفرز ہوتی رہی ہیں, اور آپ گئے بھی خیر وہاں اور آپ نے اور کیمپس اس کیے کے ہیں وہاں. بعد جمیکا تلاوا سے آئی, بٹ مجھے یہ لگتا تھا کہ میں جا کے وہاں کروں گا کیا, کیونکہ آپ ایز کوچ جاتے ہو 3-4 دن پہلے آپ اکٹھے ہوتے ہو, آپ کہتے ہو کہ دس از اے ٹیم, انٹروڈیوس یور سیلف, آپ ان کا نام پوچھ لیتے ہو, پھر آپ تھوڑی سی سوچتے ہو کہ میں کس کو کہاں پہ کھلانا ہے, کپتان کو آپ بٹھاتے ہو, صرف آپ ایک کمبینیشن بنا سکتے ہیں اور جو کپتان ہے اس کو امپاور کر سکتے ہیں اور اس میں کر کے سکتے ہیں. بٹ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیوں نہیں آتے لاہور پاکستان, کیونکہ اتنے سالوں سے آپ عربیوں کے لیے کام کیے جا رہے ہیں. میں نے کہا میں نے یہاں بھی 11 سال کام کر کے اپنی تسلی کر کے میں گیا تھا, تو اب کوئی ایسی بات نہیں, میں نے بہت کام کیا. تو پھر جب اس طرح سے باتیں ہوئی کہ آپ آئیں گے تو آپ پھر اپنی جو کرنا چاہیں گے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, تو پھر وہ 365 ڈیز کا انسان ہو, اسی میں مجھے مزہ آتا ہے. اور پھر آگے جو لاہور قلندر کے لیے جو ہوا اور جو ہم نے مل کے کیا, میری ساری زندگی کی جو کرکٹ ہے کھیلنا یا کوچنگ ایک طرف, اور یہ جو سفر ہے 4 سال کا لاہور قلندر کا, یہ ریئلی ایک طرف ہے کہ جو جوائے اور جو فریڈم اور جو جس طرح سے آپ نے سڑکوں سے گلیوں سے پلیئرز اٹھا کے پھر ان کو ٹرین کرنا, پھر ان کو پی ایس ایل میں لانا, تو یہ بہت بڑا اصل میں مجھے میرا پیشن, مجھے پسند ہے یہ چیز, تو اس لیے مجھے اتنا میں نے کبھی کہیں نہیں انجوائے کیا. اچھا, پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام میں آپ ایسی جگہوں پہ گئے جہاں مطلب میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سے سوچ ہے, جب اسٹارٹ ہو رہا تھا
تب آپ کو یہ تھا کہ یہ بہت زیادہ کامیاب ہوگا؟ جب کامیاب ہو گیا ہے، اب کھلاڑی نکل کے آ گئے ہیں، لاہور قلندرز سے کھیلنے والے کھلاڑی پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کر چکے ہیں، بڑی نمائندگیاں کر چکے ہیں، حارث رؤف بگ بیش میں کامیاب ہو کے آ چکے ہیں، اور کھلاڑی ہمیں آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے، اور یہ جب آپ چیزیں الحمد للہ ہو چکی ہیں، تب کیسا لگتا ہے، کیسی فیلنگ ہوتی ہے جب یہ سب کچھ اتنا کامیاب ہو کے اب اسی طرح آگے بڑھ رہا ہے سلسلہ؟ دیکھیں یہ کام ایسا ہے، اس کو کرنے کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک کہ جس کو آپ پک کر رہے ہیں اور جو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں اس میں 100% آنیسٹی ہونا ضروری ہے. اور دوسرا یہ آپ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کل کو آپ کو اس کو فیس کرنا ہے. کیونکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب حامد میر نے میرا پروگرام ادھر کیا تھا آزاد کشمیر میں، تو میں نے وہاں ان کو کہا تھا کہ he is the fastest bowler in پاکستان. اب یہ آپ بات تو کر دیتے ہو بٹ کل کو آپ کو فیس بھی تو کرنا ہے نا. تو آنیسٹی کے ساتھ جو بھی ڈیسیژن کیا ہو اور اس کے بعد آپ نے انتھک محنت کی ہو، تو رزلٹ تو پھر آپ چھوڑ دیں وہ جیسے بھی ہو، بٹ آپ کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آپ جو بھی کام کرو اس کا پازیٹیو ہی کا رزلٹ آئے گا. عاقب بھائی، آپ سے اب ہائی پرفارمنس سینٹر کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ لاسٹ ایئر آپ نے لاہور میں یہ سٹارٹ کیا، کراچی میں بھی بنانے کا پلان رکھتے ہیں. ہائی پرفارمنس سینٹر کے حوالے سے بتائے گا کہ جو ینگ لڑکے یا جو ٹیلنٹڈ لڑکے اس میں آنا چاہتے ہیں، آپ کے جو پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتے ہیں، کیسے ان کو جوائن کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آ سکتے ہیں اور پھر اس میں ٹریننگ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں ایک تو یہ جو بیٹل آف قلندر ہم نے لاسٹ ایئر کیا تھا وہ ایک کمیونٹی بیس، ہم تھوڑی سی ایک اویئرنیس دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے سے زیادہ گراس روٹ کوئی نہیں جانتا ہوگا، گلگت سے لے کے کشمیر سے لے کے لیا اور پتہ نہیں کدھر کدھر. ایگزیکٹلی ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ کرکٹ کس طرف جا رہی ہے. آپ کی کلبز ہیں جو سو کالڈ کلبز جو کہ 90% بوگس ہیں، اور جو کلبز ہیں ان کا جو ماحول ہے وہاں پہ کوئی بھی ریزنیبل گھر کا بچہ وہاں نہیں جائے گا. بہت کم ایسی کلبز ہیں کہ جہاں پہ ان کے انوائرمنٹ اچھے ہیں. اور سب سے ضروری تھا ہمارے لیے کہ جب ہم پلیئرز کو 2 سال سے ہم ہائر کر کے گراؤنڈ وہاں ٹریننگ کرنے کی کوشش کرتے تھے، گراؤنڈ بک کراتے تھے تو وہ ان کے اسپائکس اتروا دیتے تھے، تو بہت ساری مشکلیں ہیں. پھر ہمیں مجبور ہو کے پھر اپنا ہائی پرفارمنس سینٹر بنایا جہاں پہ اگر فاسٹ بولرز ہیں یا اسپنرز ہیں، اگر وہ اسپائکس پہن کے بالنگ نہیں کریں گے تو وہ کیسے ٹرینڈ ہوگی؟ یہ کس طرح کا سسٹم اور ملک ہے کہ جہاں یہ نوبت آ گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنے اسپائکس اتار دو ہماری پچ ٹوٹ جائے گی. تو اس لیے وہ بنایا. اور کمیونٹی جو بیس ہم نے بیٹل آف قلندر جو ٹورنامنٹ کرایا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اویئرنیس دینے کی کہ جو کلب ہوتا ہے وہ کمیونٹی کا ہوتا ہے، وہ کسی ایک انڈیویجول کا نہیں ہو سکتا. محلے کی کلب، ایک گاؤں کی کلب جس میں پورا گاؤں اس کے ممبرز وہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کی کوچز لگے ہوئے ہیں یا کس طرح کس پلیئر کو آگے ٹرائل پہ بھیجنا یا نہیں بھیجنا. یا تو انڈیویجول لوگوں کی کلب میں ایک پچ بناؤ، اپنی نیٹ لگاؤ، آپ کی جاگیر ہے، آپ جس سے مرضی بدتمیزی کرو، آپ جس کو مرضی ڈانٹو، آپ جو مرضی کرو، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اسی طرح جو ہائی پرفارمنس سینٹر ہے، آپ یقین کریں کہ اگر آپ اپنے بچے کو کرکٹر بنانا چاہیں تو آپ اس کو کہاں بھیجو گے؟ اگر 8 سال کا 10 سال کا بچہ ہے اور وہ کرتے کیا اس کے ساتھ، ہم نے یہ اس کے اوپر ریسرچ کی ہے. آپ کا بچہ جاتا ہے 2:30-3 بجے وہ گراؤنڈ پہنچ جاتا ہے اور شام 6:30 بجے 7 بجے واپس آتا ہے. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بہت محنت کر رہا ہے، اتنا ٹائم، لیکن اس کا ٹائم دیکھو صحیح وہ کر کیا رہا ہے. اس کو لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں، وہ تھک کھڑا ہو کے تھک جاتا ہے، اس کی باری آتی ہے، اس کو 20 سے 24 بال کھیلنے کو ملتے ہیں، اینڈ دیٹس اٹ. اس میں 2-4 وائڈ ہوں گے،
وہ بچہ وہ 20 22 24 بال کھیلنے کے لیے اپنے 5 گھنٹے 4 گھنٹے ضائع کرتا ہے. ہمارے جو وہاں ہائی پرفارمنس سینٹر میں جو ایج گروپ ہے، کہ انڈر 11 ہے، 15 ہے، 18 ہے اور ایڈلٹ ہے، جو ایک بیٹسمین ہے اگر وہ جس دن آتا ہے وہ منیمم اس نے 1000 بال تو کھیل کے جانی ہے ڈفرنٹ سینیریوز میں، مشینز کے اوپر. اور جتنی ہمارے پاس فیسلٹیز ہے پورے پاکستان میں ایسی تو ہو ہی نہیں سکتی. تو 6-7 ہمارے پاس بالنگ مشینز ہیں، فیلڈنگ مشینز ہیں. تو اب ٹف پچز کے اوپر جب آپ ایک بندے کو، بیٹسمین کو بال نہیں کھیلیں گے، اگر وہ جیسے پجارا کہتا ہے کہ اگر آپ ٹیسٹ پلیئر اور ٹاپ کلاس پلیئرز بننا چاہتے ہیں تو آپ کو عادت ہونی چاہیے 5 سے 6 گھنٹے روز بیٹنگ کرنے کی. تو اس طرح کے اگر ہم ایک لاہور میں بنا رہے ہیں، اب کراچی میں ہم نے اناؤنس کیا، کوئٹہ میں کیا، پشاور ہم جا رہے ہیں، پنڈی اسلام آباد میں بنا رہے ہیں، پھر فیصل آباد میں بنا رہے ہیں. اس سے 2 چیزیں ہوں گی. ایک، جو پلیئر بننا چاہتے ہیں اور اچھے گھروں کے ہیں وہ آ کے جو کام ایک مہینے میں وہ آپ کو بیٹنگ نہیں کرا سکتے وہ آپ ایک دن میں کر سکتے ہیں. تو آپ کی پروگرس تیز ہوگی، آپ کی جو سسٹم کے مطابق آپ چلو گے. تو اسی طرح سے جو پلیئرز ہیں ابھی جو کرکٹ چھوڑ گئے ہیں، کھیلتے تھے، فرسٹ کلاس پلیئرز تھے، ان کا کیا فیوچر ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کس مشکل میں ہیں. تو ایک ہائی پرفارمنس میں آپ کے کرکٹ ریلیٹڈ کوئی 15 سے 20 لوگ انگیج ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ ہم 8-10 بنا دیتے ہیں پاکستان کے اندر تو وہ جو کرکٹر جو فرسٹ کلاس سے ہٹ گئے ہیں، اب نہیں کھیلتے، اب ان کے پاس اور تو اسکل کوئی نہیں ہوتی، تو وہ 300-400 لوگ جو ہیں وہ اس میں انگیج ہو جائیں گے. اور دس از ہاؤ یہ سائیکل آگے بڑھے گا. ورنہ کوئی نہیں کرکٹ کھیلے گا کیونکہ اس کو نظر نہیں آئے گا میرا آگے فیوچر کیا ہے. اچھا آکے بھائی لاسٹ 2 کوسچن بس آپ سے کریں گے. ایک کوسچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا، پھر سہیل بھائی لاسٹ کوسچن کریں گے. آپ سے جاننا چاہوں گا کہ لاہور قلندر کی ٹیم ہر سال پی ایس ایل میں آتی ہے، پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام بھی ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے آتی ہے ہم بات کریں پی ایس ایل کی سب سے مقبول ترین ٹیم ہے، سب سے فیمس ٹیم ہے لاہور قلندرز، لیکن پرفارمنس وہ نظر نہیں آ رہی تھی. اس سال ایسا کیا ڈفرینٹ کیا لاہور قلندرز نے جو کہ نکھر کے ہمیں یہ ٹیم سامنے نظر آئی؟ اور خاص طور پر سہیل اختر کو کپتان بنانے کا جو ڈیسیژن تھا، اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا. دیکھیے آنیسٹلی میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس میں کوچنگ از نتھنگ. جو کپتان ہے از ویری امپورٹنٹ. تو ہمارا اصل میں ہم جو پلیئر ڈیولپمنٹ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تھوڑا سا انڈائریکٹلی کچھ تعلق ہے. وہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، یہ ایک پروفیشنل جو ٹیم ہے. تو کتنے گریٹ پلیئرز، ٹاپ پلیئرز لاہور قلندر میں آئے، کھیلے. اب گیل ہے یا برینڈن مکیلم ہے یا اور بھی بہت سے، سنیل نارائن ہے، اب ان کو سمجھانے کی اگر ضرورت ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی بالنگ کرنی ہے، کس طرح سے بیٹنگ کرنی ہے. یہ صرف کچھ لوگ اس کا کریڈٹ لے کے جیت کا تو کنفیوز کر دیتے ہیں. ادروائز اٹس اے ویری اسٹریٹ فارورڈ گیم. اگر مجھے کوئی فرینچائز رکھتی ہے تو مجھے اب وہ پہلے یہ بتائیں کہ بالنگ کرتے کیسے ہیں یا بیٹنگ کیسے کرتے ہیں. اٹس اباؤٹ جو اس سال ہوا ہے. اس سال کیا ہوا ہے کہ جو آپ کے گن پلیئرز تھے، جو آپ کے مین پلیئرز تھے، دے پرفارمڈ. بین ڈنک نے جس طرح کی اننگز کھیلی ہیں، کرس لن نے جس طرح سے 2 اور آخری ایک بہت بڑی اننگ کھیلی، حفیظ نے 2-3 اننگز اچھی کھیلی، بالنگ اچھی کی، سنیل پاٹیل نے جس طرح آل راؤنڈر پرفارمنس دی. تو اس کی یہی وجہ ہے. اگر آپ پیچھے جائیں تو ہمارے جو بھی پلیئرز بڑے بڑے نام جب پلاٹینم میں لیتے ہیں تو ان کی پرفارمنس نہیں ہے. اب آپ رنز نہیں کریں گے تو کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ بغیر رنز کیے آپ 55 ہیں، پھر نیچے سے آگے آپ 120 یا 110 کر لیتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ سہیل اختر کو کپتان بنانے کی یہی ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک تو سپر سٹارز ہیں گروپ،
اور نیچے بیچ میں ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ پلیئر ڈیولپمنٹ سے 4 سے 5 پلیئر آئے ہوئے ہیں. تو جاننا یہ تھا کہ وہ کون سا کیپٹن ہے جو سب کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے, ینگسٹرز کو بھی جانتا ہے اور جو آپ کے سینئرز ہیں ان کو بھی جانتا ہے, اور کہاں ان سے کہاں کب کسی کو یوز کرنا ہے. تو سہیل اختر ہمیں لگا کہ سب سے زیادہ معاذ خان کو بھی جانتا ہے, فیضان کو بھی جانتا ہے, حارث کو بھی جانتا ہے, اور یہ ایک اچھا کمبینیشن دلبر کو بھی جانتا ہے, بنا سکتا ہے. اور یہی ہمارا کانفیڈنس تھا, اور تھینک گاڈ کہ جب وہ کیپٹن بنا ہے تو ابو دھابی میں بھی ہم جیتے, اور اب اس سال پی ایس ایل میں بھی پرفارمنس جو ہے وہ بہت اچھی جا رہی تھی. ان کے کافی یونیک ریکارڈز بھی ہم نے کوشش کی کہ شامل کریں. آخر میں یہ جاننا ضرور ان سے چاہوں گا کہ پہلے لاہور قلندرز کے لیے میسج بھی, اور جو لاہور قلندرز کے فینس ہیں ان کے لیے, اور ایک سوال جو میرے دل میں اس وقت سے ہے جب سے میں کرکٹ کو فالو کر رہا ہوں, لیکن یہ سوال پہلے میں نے سوچا نہ کروں, لیکن میں ضرور کروں گا پھر کہ آگے بھائی آپ نے, میں سمجھتا ہوں بہت ہی اس وقت بریو ڈیسیجن لیا انٹرنیشنل کرکٹ 98 میں چھوڑنے کا, لیکن آپ آرام سے, اور جیسے میں نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں نے آپ کو ریکارڈ بھی آخر کے میچز کے دیکھے تو اس وقت بھی آپ امپیبل تھے. یہ ڈیسیجن پرسنلی آپ کے لیے ایزی تھا؟ اس ڈیسیجن کو لینا کتنا ٹف تھا؟ کھیلنے کو تو آپ آرام سے کھیلتے رہتے, لیکن آپ نے ایک مشکل ڈیسیجن لیا, اس ڈیسیجن کے بارے میں ضرور شیئر کیجیے گا. یہ بینگ اے فین بھی میں پوچھنا چاہوں گا, بہت سارے آپ کے جو فینس ہیں جنہوں نے آپ کی بالنگ دیکھی ہے, یہ ان کی طرف سے ایک سوال ہے. سمجھے دیکھیں زندگی میں باتیں تو ہر بندے اچھی کر لیتا ہے, میں آنیسٹ ہوں, میں بریو ہوں, بٹ پریکٹیکلی اپنے ایکشن سے اس کو شو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آسان کسی کے لیے نہیں ہوتا, میں نے بہت اس کے بعد اسٹرگل کی ہے, بٹ آئی تھنک کہ ایک رائٹ ڈیسیژن جس کے اوپر آپ کو بلیو ہے, پھر اس کے اوپر کوئی ریگریٹ نہیں ہوتا. میں اتنا خوش ہوں یا سیٹسفائی ہوں, کیونکہ اگر میں تب نہ چھوڑتا تو آج جو میں نے کوچنگ میں اچیومنٹس کی ہیں, ہو سکتا ہے میں اس طرح سے سوچتا نہ, کرکٹ چھوڑ کے گیا, پھر سوچا, پھر آج بھی میں بہت گریٹفل ہوں. آج بھی اگر وہ ایک کنٹریبیوشن تھی میری ایکشن اگینسٹ کرپٹس, اور آج بھی اپنے آپ کو بہت ہی سیٹسفائی فیل کرتا ہوں. پچھلے جتنے کمیشن بنے ہیں یا جتنے ڈیسیژنز ہوئے ہیں, چاہے وہ شبجیل کا تھا, چاہے وہ خالد لطیف کا تھا, چاہے وہ ناصر جمشید کا تھا, یا اس سے پیچھے بھی جتنے ہیں, تو میں اس میں میرا ایک مین کردار ضرور ہوتا ہے. آئی تھنک کہ ہم نے اس گیم کو صاف رکھنا ہے, اور اس گیم کو اور پاکستان کو بیڈ نیم نہیں دینا. کوشش کرنی ہے کہ آپ کنٹریبیوٹ کرو جس سے کچھ چیزیں بہتر ہو سکیں. آگے بھائی فائنل میسج فار لاہور قلندر فینس. لاہور قلندر دیکھیں, جو لاہور قلندر کا فین ہے وہ کہیں نہیں جا سکتا, کیونکہ اس کے لیے ہم سارا سال کچھ نہ کچھ تو ضرور کرتے رہتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, اور سارے کے سارے جو ہے وہ ینگ لوگوں کے انٹرسٹ میں ہوتے ہیں. ابھی بھی قلندر کے سکندر چل رہا ہے, تو ابھی بھی جو ہمارے فینس ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں, اس کو فالو کر سکتے ہیں. اور اب تو لاہوریوں نے لاہور میں جب لاہور کھیلی ہے تو دل خوش کر دیے. جیت تو کبھی بھی آ سکتی ہے, پر آپ کی جو راستہ ہے, جو آپ کی سوچ ہے, وہ پازیٹیو ہونے بہت ضروری ہے. Thank you so much Aqib bhai for joining us. Thank you so much Sohail bhai for joining. So that was the 41st episode of the Quarantine Show. कल 42nd episode में हमारे साथ live मौजूद होंगे सुहेल तनवीर, उनसे बात करेंगे. शाहजेब अली signing off with Aqib Javed and Sohail Khan. Until then we meet next time. फी अमान अल्लाह दोस्तों.